इस वक्त वो सारा अपनी टांगों में था। वो कि चलते चलते कितना कुछ सोचता था और सोचते सोचते कहां कहां निकल जाता था। इस वक्त सिर्फ और महज चल रहा था। तेज तेज उठते कदम, कदमों के शोर में कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, या शायद और कोई आवाज ही नहीं थी। वो खाली शहर में अकेला चल रहा था और दो कदमों की आहट से पूरी फिजा गूंज रही थी। उन दो कदमों के शोर में रिक्शा का शोर भी दब गया था कि जब वो बिल्कुल बराबर आ गई और बराबर आकर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी, तब उसे पता चला रिक्शा खाली थी और रिक्शा वाला उसकी तरफ देख रहा था। नहीं, उसने कहा, और रिक्शा वाले ने रिक्शा की रफ्तार तेज की और आगे बढ़ गया। जब मुझे वाकई कहीं जाना होता है तो रिक्शा वाले हवा के घोड़े पे सवार होते हैं, कोई नहीं रुकता। और आज जब मुझे कहीं नहीं जाना तो कदम कदम पर खाली रिक्शा नजर आ रही है और मुझे दावत दे रही है। जैसे आज शहर में मैं अकेली सवारी हूं। उसने नजर उठाकर आसपास देखा, फिर सामने दूर तक नजर डाली। उसे लगा कि आसपास और दूर तक कोई नहीं है। लोग कहाँ गए? उसने फिर एक मर्तबा करीब दूर का जायजा लिया। जहां तहां कोई टोली खड़ी हुई या आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई नजर आई, आपस में कुछ बातें करते हुए, और चेहरे सोते सोते। ये सब चेहरे सोते सोते क्यों हैं? खौफ से? चलते चलते नजर दीवार पर गई, जहां एक बड़ा सा इश्तिहार लगा था। घोड़े पे सवार, हाथ में तलवार, सूरत खूंखार, ये गाजी, ये तेरे पुरस्रार बंदे। उस पे कोई रद्द अमल नहीं हुआ कि अब वो तस्वीर भी मुर्दा थी और वो लफ्ज भी। अगले नुक्कड़ पे फिर वही इश्तिहार, वही तस्वीर, वही लफ्ज। मुर्दा तस्वीर, मुर्दा लफ्ज। उसके तसव्वुर में एक जलसा गाह की तस्वीर उभरी। जा बजा झंडियां लगी हुई, झंडियों की सूरत में बड़े बड़े इश्तिहारात हवा में लहराते हुए। उस वक्त उसके लफ्ज, उसके नक्श कितने जिंदा नजर आते हैं। जलसा दरहम बरहम हो जाता है। जलसा गाह खाली पड़ी है, मगर इश्तिहार उसी सूरत हवा में फड़फड़ा रहे हैं। उस पर लिखे लफ्ज, बने नक्श कितने मुर्दा नजर आते हैं। दिनों तक इन इश्तिहारों को कोई नहीं उतारता। बराबर से मोटर गुजरी, पीछे लिखा था क्रश इंडिया। शायद कार वाला ये नारा लिखकर भूल गया है। नहीं तो? नहीं तो क्या? उसकी समझ में कुछ नहीं आया। असल में उस वक्त उसका दिमाग खाली खाली था। दिमाग भी और दिल भी। सुबह से वो सोचने और महसूस करने की जरूरत किस शिद्दत से महसूस कर रहा था। अभी तक वो समझ नहीं पाया था कि किसी बड़े सानहे को किस तौर महसूस किया जाता है। सुबह देर तक वो कमरे में बंद बैठा रहा और महसूस करने की कोशिश करता रहा। जितना उसने महसूस करने की कोशिश की, उतनी ही उस पर बेहिसी तारी होती गई। फिर ख्वाजा साहब आ गए और उनके बुलाने पर उसे ड्राइंग रूम में जाकर बैठना पड़ा। ख्वाजा साहब को यह गुमान रहता था कि उसे दूसरों से ज्यादा मालूम है। आज भी इसी गुमान में उन्होंने उसे बुलाया था, मगर उसे क्या मालूम था? बस इतना ही जितना दूसरों को मालूम था। ख्वाजा साहब ने भी आज उससे ज्यादा सवाल नहीं किए। उनके पास आज तो एक ही सवाल था, मौलाना साहब, ये क्या हो गया? अब्बा जान ने ख्वाजा साहब के रिक्कत भरे सवाल का जवाब खुश्क से लहजे में दिया। ख्वाजा साहब, ये दुनिया दारुल हिसाब है। इंसान जो बोता है वही काटता है। फिर खामोशी से हुक्का पीने लगे। ख्वाजा साहब चुप बैठे रहे, फिर बोले, मौलाना साहब, जब मैं रेडियो सुन रहा था तो जी चाह रहा था कि दहाड़े मार मार के रोऊं, मगर मैं बूढ़ा आदमी जवान औलाद के सामने रोता क्या अच्छा लगता था। जब्त किए बैठा रहा। आखिर उठ के कमरे से निकल गया और सहन में दरख्त के नीचे कुर्सी डाल के बैठ गया। उस वक्त आसपास कोई नहीं था। सब कमरे में बैठे रेडियो सुन रहे थे। बस बंद टूट गया। ख्वाजा साहब की आंख फिर भर आई थी, मगर जब्त कर गए। चुप बैठे रहे। फिर एक ठंडे सांस के साथ उठे, रुके, बोले, मौलाना साहब, मेरे बड़े के लिए दुआ करो। उसकी माँ रात से मुस्तकिल रो रही है। ख्वाजा साहब, घर में कहो कि सब्र करें। अल्लाह ताला सब्र करने वालों को सब्र का सिला देता है। इन अल्लाह मास साबिरीन। फिर आंखें बंद कर ली और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगे। हुक्का अलग रखा था, आंखें बंद थीं और होंठ हिल रहे थे, और वो उन्हें तके जा रहा था। चाहा कि उठकर आहिस्ता से निकल जाए, मगर लग रहा था कि टांगों में दम नहीं है। अब सारा दम जैसे टांगों में आ गया था। उठते हुए तेज तेज कदम। इस घड़ी वो यही कुछ था। एक सड़क से दूसरी सड़क पर, दूसरी सड़क से तीसरी सड़क पर, दीवारों पर लगे इश्तिहार पढ़ता हुआ। लगता था कि सारा शहर खौन डालेगा और शहर की दीवारों पर जितना कुछ लिखा हुआ है, कद्दे आदम पोस्टरों की सूरत में और चाक और कोयले से लिखे हुए नारों और गालियों की सूरत में, वो सब पढ़ डालेगा, मगर बगैर कुछ महसूस किए। कितने ऐसे इश्तिहारों को जिन पर एक ही मजमून दर्ज था
اور کتنی ایسی کاروں کو جن کی پشت پر شیشے پر ایک ہی نعرہ انگریزی کے 2 لفظوں میں لکھا ہوا تھا وہ بغیر کسی اکتاہٹ کے پڑھتا چلا گیا۔ کتنے لفظ مرے پڑے تھے، اسے لگا کہ نعرے نہیں پڑھ رہا، مری ہوئی مکھیوں پہ چل رہا ہے۔ طبیعت مالش کرنے لگی، دیواروں سے نظریں ہٹا کر آس پاس چلتے لوگوں کو دیکھنے لگا۔ سب کے چہرے سونت سونتا کر ایک سے ہو گئے تھے، احساس سے آری، بس خون کی ایک پرچھائی ان پہ کانپ رہی تھی، خود بھی پرچھائی لگ رہے تھے، جیسے ان میں وزن ہی نہ ہو۔ مجھ میں وزن ہے، اچانک اسے خیال آیا اور وہ شک میں پڑ گیا۔ تیز چلتے چلتے اچانک آہستہ چلنے لگا اور قدم ناپ تول کر رکھنے لگا۔ وہ اپنے آپ میں وزن محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وزن مجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ کب ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بے وزن ہو جاتے ہیں، اور کب ایسا ہوتا ہے کہ جسم آدمی کے لیے بوجھ اور سر وبال دوش بن جاتے ہیں؟ پھر ایک رکشا اس کے قریب آ کر کچھوے کی چال چلنے لگی تھی۔ رکشا کو خالی پا کر بے دھیانی میں بیٹھنے لگا تھا کہ خیال آیا، مجھے جانا کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ جب کہیں جانا ہوتا ہے تو ہر رکشا بھری نظر آتی ہے اور ہر خالی رکشا پرے پرے دوڑتی ہوئی، اور اب جب کہیں نہیں جانا تو سر پہ سوار ہے، نہیں جانا۔ رکشا کی رفتار تیز ہوئی اور وہ آگے نکل گئی۔ اس نے تو قدموں کو کوئی ہدایت نہیں دی تھی، بس چل رہا تھا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا، مگر ملا کی دوڑ مسجد تک، پھر پھر کر یہیں آنا تھا۔ عرفان پہلے سے موجود تھا، سامنے چائے کی پیالی رکھے ہوئے اور منہ میں سگریٹ دبائے ہوئے۔ چائے؟ آج بہت چلا ہوں۔ کیوں؟ بس ویسے ہی۔ تھک گئے ہو؟ نہیں۔ پھر؟ چائے تو بہرحال پینی ہے۔ عرفان نے مزید آرڈر دیا۔ عبدل نے جلد ہی چائے لا کر رکھ دی اور بغیر کوئی بات کیے واپس چلا گیا۔ وہ اور عرفان دونوں آمنے سامنے بیٹھے ایسے چائے پی رہے تھے جیسے ایک دوسرے سے بالکل بے تعلق ہوں۔ چائے پیتے پیتے اس کی نظر یوں ہی سامنے پڑے مڑے تڑے اخبار پہ جا پڑی اور وہیں جم گئی۔ سب وہی خبریں تھیں اور وہی سرخیاں جو صبح اس نے گھر بیٹھ کر پڑھی تھیں۔ اس وقت یہی سرخیاں اس پہ دشمن کی طرح حملہ آور ہوئی تھیں، مگر اب یہ سب اتنی موٹی موٹی سنسنی پیدا کرنے والی سرخیاں مردہ لفظوں کا ایک ڈھیر نظر آ رہی تھیں، مگر کسی نہ کسی طور تو اپنے آپ کو مصروف کرنا ہی تھا۔ بے دلی سے جہاں تہاں سرخیوں پہ نظر دوڑائی، ایک خبر کو یوں ہی پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتا چلا گیا بغیر یہ سوچے کہ کیا خبر ہے۔ نظر مصروف تھی، ذہن بے تعلق، آخر بیزار ہو گیا۔ اخبار پرے کر کے عرفان کو ایک نظر دیکھا، جس نے پیالی ختم کر کے سگریٹ سلگا لی تھی۔ اس نے بھی میز پہ پڑے پیکٹ میں سے ایک سگریٹ نکالی اور ہونٹوں سے لگا کر سلگا لی۔ یار کوئی بات کرو۔ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ضروری تو نہیں، پھر بھی۔ یہ کہتے کہتے اس نے ارد گرد نظر ڈالی۔ میزیں جہاں تہاں بھری ہوئی تھی۔ ایک میز پہ ایک شخص اکیلا چائے پی رہا تھا اور ساتھ میں بہت انہماک سے اخبار پڑھ رہا تھا۔ قریب کی دوسری میز پر ایک اور شخص چائے پی چکا تھا اور خلا میں گھور رہا تھا۔ کچن کے قریب ایک میز کے گرد ایک ٹولی بیٹھی تھی، باتیں کر رہی تھی، مگر دبی دبی آوازوں میں اور وقفوں کے ساتھ۔ شیراز چائے پینے والوں کے باوجود آج کتنا خاموش تھا۔ سفید سر والا آدمی معمول کے عین مطابق داخل ہوا، ان کی میز کے قریب آیا، مگر پھر آتے آتے رستہ بدلا اور کاؤنٹر کے قریب والی اپنی پرانی میز پہ جا بیٹھا۔ عبدل قریب آیا۔ چائے؟ ہاں چائے۔ اور کچھ؟ اور کچھ نہیں۔ عبدل نے جلد ہی چائے لا کر چن دی۔ عبدل آج جلدی جلدی سرو کر رہا تھا، چائے پینے والوں سے باتیں جو نہیں کر رہا تھا۔ سامنے رکھی چائے ٹھنڈی ہو رہی تھی اور سفید سر والا آدمی سامنے دیوار کو تکے جا رہا تھا۔ اچانک سر جھکا کے منہ پہ رومال لیا اور سسکیاں لے کے رونے لگا۔ جو جس میز پہ بیٹھا تھا اسی طرح اپنی جگہ پر بیٹھا سفید سر والے آدمی کو خاموشی سے تکتا رہا۔ اب ہمیں یہاں سے نکل چلنا چاہیے، عرفان بولا۔ کیوں؟ شکست برداشت کی جا سکتی ہے، جذباتیت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ مگر ادھر سفید سر والا آدمی سسکیاں لیتے لیتے ایک دم سے چپ ہو گیا، رومال سے آنکھیں پوچھی اور خاموشی سے چائے پینے لگا۔ شیراز جذباتیت کے ایک مختصر سے مظاہرے کے بعد پھر خاموش تھا۔ جو شخص چائے پینے کے ساتھ اخبار پڑھ رہا تھا اب پھر چائے پینے اور اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ خلا میں تکنے والے آدمی نے نئی چائے کا آرڈر دیا اور اٹھ کر قریب کی میز پر پڑا اخبار اٹھایا اور اپنی جگہ پر بیٹھ کر اسے الٹ پلٹ کرنے لگا۔ کچن کے قریب کی میز پر باتیں کرتی ہوئی ٹولی جو دم بھر کے لیے بالکل خاموش ہو گئی تھی، پھر دبی دبی آوازوں میں باتیں کر رہی تھی۔ سلامت اور اجمل داخل ہوئے اور ان کے داخل ہوتے ہی شیراز کی خاموش فضا میں ایک درہمی سی آ گئی۔ گھور کے اسے اور عرفان کو دیکھا اور زور سے کرسیاں گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے تند و تیز لہجے میں کہا، چائے منگاؤ۔ سلامت نے پہلے اسے
اور پھر عرفان کو گھور کے دیکھا۔ تم لوگ ہو اس شکست کے ذمہ دار۔ دونوں نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ عرفان، میں تم سے کہہ رہا ہوں، تم ہو اس شکست کے ذمہ دار، اور ذاکر تم۔ کیسے؟ اس نے سادگی سے پوچھا۔ سلامت نے لال پیلے ہو کر کہا، تم سامراج کے پٹھو، تم بھولے من کر پوچھتے ہو کیسے؟ سوچو کہ تم لڑکوں کو کیا پڑھاتے ہو؟ بادشاہوں کی تاریخ، افیون کی گولیاں؟ ہاں، اور تمہارا باپ ذمہ دار ہے جو میرے باپ کو روز مذہب کی افیون کی ایک گولی کھلا دیتا ہے۔ آج بھی ایک گولی کھلائی ہے۔ میرا باپ آج تیرے مذہب پرست باپ سے صبر کا سبق لے کے آیا ہے۔ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ میں نے کہا بڈھے، یہ ٹوٹکے اب تمہیں نہیں بچا سکتے، حساب کا وقت آن پہنچا ہے۔ عرفان نے لال پیلے ہوتے سلامت کو سکون کے ساتھ دیکھا اور کہا، تو گویا آج تم نے اپنے باپ کو اپنا باپ تسلیم کر لیا ہے۔ سلامت نے گھور کے عرفان کو دیکھا۔ تم مجھ پہ طنز کر رہے ہو؟ نہیں، اطمینان کا اظہار کر رہا ہوں۔ کچن کے قریب کی میز سے ایک نوجوان اٹھ کر آیا، سلامت کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور زہریلے لہجے میں بولا، سلامت صاحب، میں نے آپ کی پارٹی کے جلسے میں آپ کی تقریر سنی تھی جو آپ نے بنگلہ دیش کی حمایت میں کی تھی۔ آپ آج کس بات پہ افسوس کر رہے ہیں؟ افسوس؟ سلامت نے غصے سے کہا، افسوس کیسا؟ میں سامراجی دلوں کو خبردار کر رہا ہوں کہ تم بازی ہار چکے ہو۔ یعنی پاکستان بازی ہار چکا ہے، یہی کہنا چاہتے ہو؟ نوجوان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ مینیجر نے دور سے بگڑتی صورتحال کو بھانپا، لپک کر آیا اور نوجوان کو سمجھانے لگا، آپ اپنی میز پر چلیں اور چائے پی لیں۔ نہیں، مجھے ذرا پوچھ لینے دیں کہ یہ بھائی صاحب چاہتے کیا ہیں؟ مینیجر نے نوجوان کو پکڑ دھکڑ کر کے اس کی جگہ پر پہنچایا، پھر آ کر کہا، سلامت صاحب، آج آپ ایسی باتیں نہ کریں، لوگوں کے دل آج بہت دکھے ہوئے ہیں۔ کن لوگوں کے دل؟ سلامت نے دانت کچکچا کر کہا، دیکھیے، میں آپ سے بحث نہیں کروں گا۔ مینیجر نے چلتے چلتے عبدل کو پکارا، عبدل، تم سلامت صاحب کے لیے چائے لاؤ۔ عبدل کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ چائے کی ٹرے لے کر اس کی میز پر پہنچ چکا تھا۔ عبدل، عرفان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، یہ چائے میرے حساب میں جائے گی۔ اور سلامت کے کچھ کہنے سے پہلے عرفان اور وہ دونوں شیراز سے باہر نکل آئے تھے۔ شیراز کے باہر فٹ پاتھ پر ایک ٹولی کھڑی تھی۔ آپس میں کوئی بہت گرم بحث ہو رہی تھی اور لوگ اکٹھے ہوتے جا رہے تھے۔ کیا بحث تھی یہ وہ نہیں سن سکا، بس بار بار ایک لفظ سنائی دیتا تھا، غدار۔ اور پھر اچانک دو نوجوان ایک دوسرے پر پل پڑے۔ وہ اور عرفان بغیر رکے، بغیر اس طرف متوجہ ہوئے آگے بڑھ لیے اور دیر تک چپ چلتے رہے۔ پھر وہ بولا، سلامت ٹھیک کہتا تھا۔ کیا ٹھیک کہتا تھا؟ عرفان نے برہمی سے اسے دیکھا۔ وہ ٹھیک کہتا تھا، اس شکست کا ذمہ دار میں ہوں۔ عرفان نے اسے گھور کے دیکھا، پھر بولا، ذاکر، کہیں تم جمال عبد الناصر بننے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہو؟ نہیں، وہ کیسے بن سکتا ہوں؟ ایک معلم غریب، بزدل و ترسندہ جاں، وہ جمال عبد الناصر کیسے بن سکتا ہے؟ پھر بات یہ ہے عرفان کہ شکست بھی ایک امانت ہوتی ہے، مگر اس ملک میں آج سب ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں اور آگے چل کر اور دیں گے۔ ہر شخص اپنے آپ کو بری الذمہ ثابت کر رہا ہے اور کرے گا۔ میں نے سوچا کہ کسی نہ کسی کو تو یہ امانت اٹھانی چاہیے۔ یہاں تک تم نے صحیح سوچا، مگر اس سے آگے بھی سوچنے کی ایک بات ہے۔ کیا؟ یہ کہ اس بارے امانت کو اٹھانے کے لیے آدمی کو کم از کم جمال عبد الناصر ہونا چاہیے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، ٹھیک کہتے ہو، امانت بڑی ہے، اٹھانے والا چھوٹا ہے۔ اس کے بعد ایک لمبی خاموشی، دیر تک چلتے رہے، ساتھ ساتھ مگر ایک دوسرے سے یکسر بے تعلق۔ پھر عرفان دفتن رکا، اچھا یار، میں چلا۔ کہاں؟ ڈیوٹی تو تمہاری رات کی ہے۔ بس اب کل ملیں گے۔ اور فوراً ہی دوسری سڑک پر مڑ گیا۔ اکیلا رہ جانے کے بعد اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ عرفان ہی کی نہیں، شاید اس کی بھی اس وقت کی ضرورت یہی تھی۔ شاید دونوں اپنی اپنی جگہ دوسرے کو بار سمجھ رہے تھے اور اکیلا ہو جانا چاہتے تھے۔ اتنی لمبی دوستی میں وہ پہلی بار ایک دوسرے کے لیے بار بنے تھے۔ چلتا چلا گیا، یہ سوچے بغیر کہ کہاں جا رہا ہے۔ ایک سگریٹ والے کی دکان پر رکا، دکاندار سے آنکھیں ملائے بغیر سگریٹ کا پیکٹ خریدا اور آگے بڑھ لیا۔ اصولاً اسے گھر سے نکل کر نذیرہ کی دکان پر رکنا چاہیے تھا اور وہاں سے سگریٹ خریدنا چاہیے تھا کہ یہی وزاداری چلی آ رہی تھی، مگر آج تو وہ اس راستے سے نذیرہ سے ایسے آنکھ بچا کر نکلا جیسے وہ اس کا مقروض ہے۔ منہ میں سگریٹ دبائے چلا جا رہا تھا کہ جناح گارڈن کے قریب سے گزرتے گزرتے ٹھٹکا، میں کیوں بلا وجہ اپنی ٹانگیں توڑوا رہا ہوں؟ بس اس خیال کے آتے ہی وہ سڑک سے باغ میں مڑ گیا۔ روش روش گزرتا اس وسیع سبزہ زار میں پہنچا جہاں جا بجا پھولوں کے تختے تھے اور پتھر کی بینچیں، مگر بینچ پر بیٹھنے کی بجائے اس نے سبزہ زار میں ٹانگیں پھیلا کر بیٹھنا پسند کیا۔
پھر اس نے ارد گرد نظر ڈالی، دور دور تک کوئی نظر نہیں آیا۔ آج تو باغ بالکل خالی ہے، اور یہ سوچتے ہوئے احساس ہوا کہ وہ بے مقصد نہیں گھوم رہا تھا۔ اسے کسی تنہا گوشے کی تلاش تھی، مگر کس لیے؟ جس لیے خواجہ صاحب کو تلاش تھی۔ اس خیال نے اسے چونکا دیا۔ تو گویا میں صبح سے اس لیے مارا مارا پھر رہا ہوں کہ تنہائی کا گوشہ ملے، اور میں نہیں، عرفان ٹھیک کہتا ہے، شکست برداشت کی جا سکتی ہے، جذباتیت نہیں۔ مگر پھر ایک دوسری رو آئی اور اسے اپنے ساتھ بہا لے گئی۔ رقیق القلبی کا مظاہرہ مبتذل حرکت ہے، تنہائی میں جذبات کی نکاسی عین انسانی وصف ہے۔ اس میں مذائقہ بھی کیا ہے، آدمی اس کے بعد ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور ایک دفعہ پھر اس نے اس سانحے کے بارے میں شدت محسوس کرنے کی کوشش کی، دیر تک بیٹھا رہا اور اپنے اوپر کیفیت طاری کرنے کی کوشش کرتا رہا، پھر لیٹ گیا اور آنکھیں موند لی۔ مگر اس ساری کوشش کے باوجود وہ ایک بے رنگی کی کیفیت کے سوا کوئی کیفیت اپنے پہ طاری نہ کر سکا۔ کاکے، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ سو رہا ہے؟ نہیں، وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ سامنے افضال کھڑا تھا۔ پھر کیا کر رہا ہے؟ افضال گھاس پر بیٹھتے ہوئے بولا، یار سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا تو یہاں آ گیا۔ یہاں کم از کم تنہائی تو ہے۔ اور تم کس چکر میں آئے؟ میں یہاں پھولوں سے کبھی کبھی ملاقات کرنے آیا کرتا ہوں۔ پھولوں سے اور درختوں سے۔ اچھے لوگ ہیں، سب اپنے یار ہیں۔ پھولوں سے ملاقات آج کے دن؟ ہاں، آج کے دن۔ افضال چپ ہوا، پھر بولا، یار آج منہ اندھیرے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے سوچا کہ دیکھنا چاہیے شکست کی صبح کیسے چڑھتی ہے۔ میں نے اپنے کمرے کا دریچہ کھولا اور باہر دیکھنے لگا۔ بہت دیر تک دیکھتا رہا، باہر کچھ بھی تو نہیں تھا۔ میں نے دریچہ بند کر لیا اور چادر منہ پہ لے کے سو گیا۔ دوپہر تک سوتا رہا۔ آخر میری نانی نے مجھے جھنجھوڑ کے اٹھایا۔ یار، میں نے تجھ سے کبھی اپنی نانی کا ذکر کیا تھا؟ نہیں۔ جب ہم چلے تھے تو برسات کا موسم تھا، باڑھ آئی ہوئی تھی، ادھر فسادات ادھر باڑھ، مگر ہماری نانی زمین نہیں چھوڑتی تھی۔ میری ماں نے اسے سمجھایا کہ اماں، ہم تو باڑھ کی وجہ سے جا رہے ہیں، جب اترے گی تو واپس آ جائیں گے۔ نانی میری بھولی بھالی چکر میں آ گئی، مگر وہ بات اس کے دماغ میں پھنسی ہوئی ہے۔ تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد تقاضا کرتی ہے کہ کاکی، باڑھ اتر گئی ہوگی، میں نو واپس لے چل۔ واقعی؟ وہ ہنس پڑا۔ بالکل، اب تک یہی سمجھ رہی ہے کہ باڑھ اترے گی تو ہم واپس چلے جائیں گے۔ تو آج اس نے مجھے جھنجھوڑ کے اٹھایا۔ میں آنکھیں ملتا اٹھا۔ اس نے مجھے بہت پیار سے کھانا کھلایا، پھر کہنے لگی کہ کاکے، باڑھ تو اتر گئی ہوگی، تو مینوں واپس لے چل۔ میں اس کی صورت تکنے لگا۔ جی میں آیا کہ کہوں کہ نانی، میری کاکی، باڑھ ادھر اتری تو ادھر چڑھ گئی، جانے کا راستہ کہاں ہے؟ دل نے کہا مت کہے، نانی آگے سے کچھ اور پوچھ بیٹھے گی، بس یہاں سے نکل ہی چل۔ تو میں نکل کھڑا ہوا۔ نکل کر میں نے سوچا کہ آج کے دن مکروہ لوگوں کے ملنے سے یہ اچھا ہے کہ چل کر درختوں اور پھولوں سے ملاقات کی جائے۔ چپ ہوا، ارد گرد نظر ڈالی، پھر کہنے لگا، دھوپ اس وقت اچھی ہے مگر جا رہی ہے۔ لہجے میں افسردگی آ گئی۔ دسمبر کی دھوپ اچھی ہوتی ہے مگر جلدی ڈھل جاتی ہے۔ افضال ٹھیک کہتا ہے، اس نے سوچا۔ جب دل و دماغ خالی ہوں اور سوچنے اور محسوس کرنے کی صلاحیت سلب ہو جائے تو آدمی کو چاہیے کہ درختوں کی صحبت میں مؤدب بیٹھے اور پھولوں سے ہنسے بولے۔ بے شک درخت دانشمند ہوتے ہیں اور پھول اچھی باتیں کرتے ہیں۔ اس نے افضال کو دیکھا کہ اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر دور کے درختوں کو تک رہا تھا۔ افضال کی نظروں کے ساتھ ساتھ اس کی نظریں بھی سفر کرنے لگیں اور دور کے درختوں پر جا کر ٹک گئیں۔ جسم دونوں کے یہاں، نظریں دور درختوں میں، دل اور دماغ بھی وہیں پہنچے ہوئے تھے۔ کاکے سن، افضال رازدارانہ لہجے میں اس سے مخاطب ہوا۔ وہ مشکل سے درختوں کی دنیا سے واپس آیا، مگر اس واپسی پر وہ خوش نظر نہیں آتا تھا۔ ہاں کہو۔ یار، پاکستان کا انتظام میں اپنے ہاتھوں میں نہ لے لوں؟ کیا؟ اس نے عجیب نظروں سے افضال کو دیکھا۔ یار میں نے اب یہی سوچا ہے، اگر دو طیب آدمی مجھے مل جائیں اور میرے بازو بن جائیں تو یہ ذمہ داری سنبھال لوں۔ ایک تو ہے، ایک عرفان کو ملایا جا سکتا ہے۔ کبھی کبھی مکروہ باتیں کرتا ہے، پھر بھی اچھا آدمی ہے۔ تم دو میرا ساتھ دو تو میں پاکستان کو پھر سے خوبصورت بنا سکتا ہوں۔ یار ان بدصورتوں نے پاکستان کی صورت بگاڑ دی ہے، بہت مکروہ لوگ ہیں۔ وہ تلخ سی ہنسی ہنسا، بولا کچھ نہیں۔ کاکے، تجھے مجھ پہ اعتبار نہیں ہے۔ افضال بے دماغ ہو گیا۔ تجھ پہ تو اعتبار ہے، اپنے پہ اعتبار نہیں ہے۔ کیوں اعتبار نہیں ہے؟ یار ان مکروہ لوگوں کے درمیان ہم ہی تو دو خوبصورت آدمی ہیں۔ رکا، پھر بولا، تجھے پتا ہے مجھے کچھ مربے الاٹ ہونے والے ہیں؟ وہ تو میں بہت دنوں سے سن رہا ہوں، بس میں نے ہی توجہ نہیں کی تھی، اب کی ہے۔ الاٹمنٹ ہونے والی ہے، میں نے نقشہ تیار کر لیا ہے۔ ایک مربے میں گلاب کے تختے ہوں گے،
1 मुरब्बे में? किस खुशी में? यार, पाकिस्तान में फूल बहुत कम हो गए हैं, जभी तो लोग बदसूरत होते चले जा रहे हैं और नफरत फैलती चली जा रही है। मैंने सोचा है कि इन बदबख्तों की सूरतों को मस्ख होने से बचाया जाए। तो मंसूबा यह है कि 1 मुरब्बे में गुलाब के तख्ते हों, 2 मुरब्बों में आमों का बाग होगा। यार, बात यह है, मकरूह आवाजें सुन सुन के मेरी समात खराब हो गई है। आमों का बाग होगा तो कोयल की आवाज तो सुनाई देगी। क्यों, क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है। बस फिर तैयार हो जा, पाकिस्तान को खूबसूरत बनाना है। बस उसी वक्त आसमान पर एक खड़खड़ाहट हुई, ऐसी कि कानों के पर्दे फट जाएं। उसकी और अफजाल की दोनों की नजरें आसमान की तरफ उड़ गईं। हवाई हमला, उसके मुंह से निकला। हवाई हमला? अफजाल ताज्जुब से बोला। सायरन तो बोला नहीं। हमारे सायरन आज सुबह से खामोश हैं। अफजाल आसमान को तकता रहा। रफ्ता रफ्ता फिजा खामोश हो गई। अफजाल ने इत्मीनान का सांस लिया। यार, मैं तो डर रहा था कि कहीं यहीं गोला न गिर पड़े और ये सब फूल। वो चुप हो गया। और तुम कहते हो कि पाकिस्तान को खूबसूरत बनाना है? यार, जंगों को हम नहीं रोक सकते? अफजाल ने इतनी मासूमियत से पूछा कि वो हंस पड़ा। जाकिर, तू हंस रहा है। मैंने संजीदगी से यह सवाल किया है। क्या हम जंगों को नहीं रोक सकते? नहीं। काके, फिर तू मुझे जानता नहीं। मगर मुझे 2 तैयब आदमियों की जरूरत है। जाकिर, हूं। तू मेरा बाजू बनेगा? आसमान पर फिर घूं घूं होने लगी। आवाज तेज होते होते कानों के पर्दे फाड़ देने वाली खड़खड़ाहट बन गई। आज तीसरे पहर से हमला करने वाले तैयारे बहुत नीचे उड़ रहे थे। तेजी से आते थे और गुजरे चले जाते थे, बगैर गोला गिराए। उसने सामने रखी टिक टिक करती घड़ी पर नजर डाली। 7:30 बजने वाले थे। तो गोया ये आखिरी हवाई अलगार है। और उसे याद आया कि सन 65 में जंग बंदी की रात को भी ऐसा ही हुआ था। सोते सोते मैं एकदम से जाग पड़ा। कमरे की दीवारें हिल रही थी, खिड़कियां और दरवाजे झंझना रहे थे। मैंने घड़ी पे नजर की, 12 बज रहे थे। मैं हैरान हुआ और खौफजदा हुआ। उस घड़ी तो तोपों को खामोश हो जाना चाहिए था। क्या जंग बंदी का मुआहदा नाकाम हो गया और जंग दोबारा शुरू हो गई है? तोपें इस शोर से गरज रही थीं कि पिछली 16 रातों की गरज और धमक उसके मुकाबले में मांद पड़ गई। मगर एकदम से गरज और धमक रुक गई। कामिल सुकूत, अथाह सन्नाटा। अभी वो गरज और धमक थी कि जमीन हिल रही थी और दीवारें लरज रही थी। और अब एकदम से इतना सुकूत, इतना सन्नाटा। मैं दहल गया। शायद जंग से ज्यादा जंग बंदी दहशतनाक होती है। मैं एक दहशत से निकलकर दूसरी दहशत में सांस ले रहा था, ज्यादा गहरी दहशत में। फिर मैं सुबह तक न सो सका। घड़ी की सुई 29वें मिनट से एक लंबा दहशत भरा सफर करके 30वें मिनट पर जा टिकी है। आसमान खामोश है। तो हिंदुस्तान के तैयारे आखिरी बार अपना तंतना दिखाकर वापस जा चुके हैं। गोया जंग बंदी हो चुकी है। मैं उठकर दरीचा खोलता हूँ, बाहर झांक कर आसमान को देखता हूँ। फिजा में दूर तक नजर दौड़ाता हूँ, कुछ नजर नहीं आता। फिजा तारीक, पूरा शहर अंधेरे में गर्क है। अफजाल ठीक कहता था, बाहर कुछ भी नहीं है। मैं दरीचा बंद करता हूँ और अंधेरे कमरे में टटोलते टटोलते अपने पलंग पे आ लेटता हूँ। बाहर कुछ भी नहीं है। अफजाल ठीक कहता था, बाहर सब उसी तरह है। फिर यह सब कुछ कहाँ हुआ है? फिर यह धुआं सा कहाँ से उठता है? कहाँ से? मेरे अंदर से। मगर मैं खुद कहाँ हूँ? यहाँ या वहां? वहां गिरे हुए शहर में? और गिरा हुआ शहर? मगर गिरा हुआ शहर तो मैं खुद हूँ। दिल हमारा गोया दिल्ली शहर है। शहर जब गिरता है और आदमी जब ढहता है, जब कड़ियल जबान कुबड़े हो जाते हैं और घर के रखवाले थरथराने लगते हैं, और जब हमने तुमसे ये अहद लिया था कि आपस में खुरेजी मत करना और अपनों को अपने मुल्क से मत निकालना, फिर तुमने इसका इकरार किया था और तुम इसके गवाह हो। फिर वही तुम हो कि अपनों को कत्ल करते हो और अपनों में से एक गिरोह को मुल्क से निकालते हो। कत्ल किया, फिर कत्ल हुए, निकाला, फिर निकले। और फिर जब दहशतें राहों में खेमाजन हुई और गलियों के किवाड़ बंद हो गए और घरों से चक्की की आवाज आनी बंद हो गई और चूल्हे ठंडे हो गए, और जब मैं कसरे सौसन में था, तो ऐसा हुआ कि हिनाई, जो मेरे भाइयों में से एक है, वो आया और मैंने उससे उनका जो असीरों में से बाकी रहे और बच रहे हाल पूछा। वनेज यरूशलेम का। उसने कहा कि बाकी बच जाने वाले जिल्लत उठाते हैं और यरूशलेम की दीवार ढाई हुई है और उसके फाटक आगे से जले हैं। जहां आबाद खराबा बन चुका है, मुबालगा न जानना। अमीर गरीब सब निकल गए, जो रह गए थे वो निकाले गए। जागीरदार, पेंशनदार, दौलतमंद, अहले हरफा, कोई भी नहीं। मुफस्सल हालात लिखते हुए डरता हूँ। मुलाजमाने किला पर शिद्दत है और बास पुर्स और दारोगीर में मुब्तला है। अपने मकान में बैठा हूं, दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकता। रहा यह कि कोई मेरे पास आवे। शहर में है कौन?
گھر کے گھر بے چراغ پڑے ہیں۔ ہے معجزن ایک قلزم خوں کاش یہی ہو۔ وہ ایک بےکلی کے ساتھ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کے ارد گرد دیکھا۔ میں کہاں ہوں؟ کہاں کہاں کس کس کی کہی ہوئی باتیں، کب کب کے قصے۔ میرا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے۔ پھر سوچا کہ اس سے بہتر تو یہی ہے کہ ڈائری لکھنے بیٹھ جاؤں۔ آخر محض جنگ تک کی ڈائری لکھنے کی تو قسم نہیں کھائی تھی، اور آج کی ڈائری تو ضرور لکھنی چاہیے۔ آج کے دن کو محفوظ کر لینا چاہیے۔ اس نے لالٹین کی لو اونچی کی اور لکھنا شروع کر دیا۔ 18 دسمبر۔ لال قلعہ بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ میں ہرے بھرے شاہ کے مزار پر گیا۔ وہ مجذوب وہاں نہیں تھا۔ بہت تلاش کیا، نہیں ملا۔ دلی اب ایک غارت زدہ شہر ہے، اور آنکھ مصور ایسے کوچے بکھرے پڑے ہیں۔ کتنے ورق اڑ گئے، کتنوں کے نشان مٹ گئے۔ گھر کتنے بے چراغ ہیں، کتنے ڈھہ پڑے ہیں۔ میں اس خرابے سے نکلا اور لکھنؤ کی راہ چلا۔ جب متصل اس شہر کے پہنچا تو سنا کہ لکھنؤ کی بساط الٹ چکی ہے، اور نواب حضرت محل اپنے جانثاروں کی معیت میں شہر چھوڑ نیپال کے جنگلوں میں نکل گئی ہیں۔ لشکر فرنگ ان کے تعاقب میں ہے۔ شکاری کتوں کی مثال انہیں نگر نگر، جنگل جنگل سونگتا پھرتا ہے۔ میں حیران ہوا۔ ملکہ نے کیا سوچا کہ ہتھیار نہیں ڈالے؟ میں نے ملکہ کی نامصلحت اندیشی پر افسوس کیا اور آگے بڑھ لیا۔ جھانسی کے نواح سے گزرتے گزرتے ایک راہ رو سے پوچھا کہ بھائی، جھانسی کی کچھ خبر وبر ہے؟ افسوس سے بولا، مہارانی نے لڑ کر جان دے دی، جھانسی کا تختہ ہو گیا۔ میں آگے بڑھ لیا۔ کتنے شہروں کے نواح سے گزرا، ہر شہر کو برہم پایا، ہر مورچے کو ٹھنڈا دیکھا۔ نربدا میں پانی تھوڑا تھا، میں نے آسانی سے ندی عبور کر لی۔ عبور کر کے آگے چلا تو گھنا جنگل نظر آیا۔ تاتیاں ٹوپے سے ملاقات۔ جنگل سے گزرتے گزرتے تاتیاں ٹوپے سے مٹبھیڑ ہو گئی۔ وہ اس گھنے ڈراؤنے جنگل میں ایسے نظر آتا تھا جیسے کچھار میں شیر۔ میں نے مؤدب ہو اسے شہروں کا احوال سنایا۔ دلی کا زوال ہو چکا۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ لکھنؤ کی بھی بساط الٹ چکی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ جھانسی کی رانی ماری گئی، جھانسی کا بولو رام ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ ہندوستان جنگ ہار چکا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اب لڑنا بے سود ہے۔ مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ ہتھیار ڈال دیے جائیں۔ ویسے بھی برسات گزر چکی ہے، نربدا میں پانی آ چکا ہے، فرنگی فوج کے رستے میں اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تاتیاں ٹوپے نے مجھے گھور کے دیکھا، بولا، میرے متر، پہلے میں ہندوستان کا تخت بچانے کے لیے لڑ رہا تھا، اب ہندوستان کی آتما بچانے کے لیے لڑ رہا ہوں۔ وہ لڑائی ہار گیا، یہ لڑائی نہیں ہاروں گا۔ چپ ہوا، مجھے غور سے دیکھا، بولا، تم مسلمان ہو؟ الحمدللہ کہ میں حلقہ بگوش اسلام ہوں۔ جب ہی اس کا مطلب؟ متر، مطلب اس کا ظاہر ہے، تم مسلمان لوگ اب صرف تخت کے لیے لڑتے ہو۔ لڑتے بھی کہاں ہو؟ مجھے پتا ہے کہ دلی کے قلعے میں کیا ہوتا رہا ہے۔ دلی کے قلعے میں کیا ہوتا رہا ہے؟ اب اور پہلے بھائیوں کے ہاتھوں بھائیوں، مغلوں کی زنگ آلود تلواریں۔ مگر شہزادہ فیروز شاہ اور بخت خاں، وہ کس جنگل میں ہے؟ کیا وہ بھی نیپال کے جنگلوں میں بھٹک رہا ہے؟ کتنے لوگ ڈھاکہ سے نکل کر مرتے گرتے نیپال پہنچ چکے ہیں۔ نیپال کے جنگلوں کی آغوش کشادہ ہے۔ وہ جو سر نہ جھکانے کا خناس لے کر یہاں پہنچے ہیں، وہ جو جان بچا کر بھاگتے ہیں اور یہاں آتے ہیں، کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا ہے۔ میرا ذہن پراگندہ ہونے لگا، فقرے بے ربط ہوتے جا رہے ہیں۔ کتے بالکل اسی طرح بھونک رہے ہیں جیسے کل رات بھونک رہے تھے۔ ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑا۔ لکھتے لکھتے وہ اٹھا، کھڑکی کھول کر باہر نظر ڈالی۔ سامنے والی 2 منزلہ عمارت میں روشنی ہو رہی تھی، سب کمروں میں بجلی جل رہی تھی۔ اسے یہ روشنی عجیب لگی۔ وہ تو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آج کی رات کتنی گہری اور کالی ہے۔ واپس آیا، بستر پر لیٹے لیٹے گھڑی پر نظر ڈالی، حیران ہوا، ابھی صرف 10 بجے ہیں۔ اچھا، اور لگ رہا ہے کہ آدھی رات گزر گئی۔ یا اللہ، یہ رات تو جنگ کی راتوں سے بھی لمبی ہو گئی۔